अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फुरकान अहमद। चैनल पर आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं हिस्टेरिया की कॉजेज़ और इसके सिम्टम्स और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलें आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्टेरिया एक ऐसी हालत है जिसमें ख़यालात जिस्म पर काबू पा लेते हैं और इंसान में मरीज़ाना हालात पैदा कर देते हैं। कॉजेज़ की बात करते हैं। ये मर्ज़ खसूसियत से औरतों में होता है, खसूसन बलोगत के वक्त और बाद अज़ां मेंसेस के दायमी तौर पर बंद होने पर। तवील दिमागी जोश, परेशानी वग़ैरह, मुश्तज़नी वर्जिश की कमी और कोई सबब जो क़ुव्वत हयात को कम करता है मिलाने मर्ज़ पैदा करने वाले असबाब हैं। विरासती असर ख़ास सबब हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। आसानी के लिए अलामात को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तशन्नुजी और गैर तशन्नुजी। तशन्नुजी हिस्टेरिया यानी कन्वल्सिव हिस्टेरिया। हिस्टेरिया के दौरे अक्सर सूरतों में किसी जोश के बाद पैदा होते हैं। मरीज़ा चीखती है, चिल्लाती है, सिसकियाँ भरती है, हंसती है, बारी बारी हंसती और चिल्लाती है। टांगों और बाजुओं को अजीब किस्म के हिचकोले और झटके लगते हैं। मरीज़ टांगें और बाजू नहायत मुज़हका खेस अंदाज में इधर उधर मारता है। इन अलामात के साथ हलक में खिंचावट भी होती है। ऐसा एहसास गोया हलक में गेंद अटकी हुई है, जिसको अंग्रेज़ी में ग्लोबस हिस्टेरिकस यानी गोलेदार हिस्टेरिया कहते हैं। मरीज़ा बज़ाहिर बेहोश मालूम होती है, लेकिन दर हकीकत अपने इर्द गिर्द के हालात से बिल्कुल बाखबर होती है। गिरते हुए हिस्टेरिया की मरीज़ शाज़ ही अपने आप को कोई चोट लगने देते हैं। ना वो अपनी ज़बान काटते हैं और ना दौरे में कुछ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मरीज़ा दौरे के वक्त अक्सर सख्त जद्दोजहद करती है, अपने नज़दीक लोगों को ठोकरें मारती है और मुक्के मारती है। दौरा कराहने, चिल्लाने, आवाज़ारी और हंसी के साथ ख़त्म होता है और अक्सर ज़र्द, साफ़ और शफाफ पेशाब जिसका वज़न मखसूस कम होता है बकसरत आता है। ऐसा पेशाब हिस्टेरिकल यूरिन हिस्टेरियाई पेशाब कहलाता है और दौरे के बाद मरीज़ा अमूमन बेदार रहती है। दौरे मुमकिन हैं बिल्कुल मिर्गी के दौरे के मुशाबा हों, लेकिन ख्वाह वो कितने ही ज़्यादा पड़ें, तबई और खलकी अलामात नहीं होती। ये सूरत मिर्गी नुमा हिस्टेरिया हिस्टेरो एपिलेप्सी कहलाती है। अब बात करते हैं गैर तशन्नुजी हिस्टेरिया, नॉन कन्वल्सिव हिस्टेरिया। इस हिस्टेरिया की अलामात बहुत मुख्तलिफ होती हैं। दो मरीज़ों की अलामात शाज़ ही यकसां होती हैं। मरीज़ा चिड़चिड़ी, हसास, जज्बाती, खुदबीन, अपने मुताल्लिक़ हमेशा बुलंद राय कायम करती है। इसको यकीन होता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। वो अपनी तकलीफ़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल करती है और लगातार कराती रहती है। झूठ मूठ फालिज बना लेती है। हवा से खमसा तेज़ और मरीज़ा बेहद हसास। बाज़ मरीज़ों में फ़क़दान हिस्स भी देखा गया है। जोड़ों में अक्सर तकलीफ़ रहती है, चुनाचा हिस्टेरिकल नी मशहूर है। तशख़ीस इम्तियाज़ी यह है कि मरीज़ा की साबिक़ा हिस्ट्री और इस बात का ख्याल कि इस मर्ज़ में हवा से खमसा तेज़ होते हैं, दिमागी नुक्स और ये अमर के मरीज़ा बिलअमूम अपने आप को चोट लगने से बचाती है और ये कि बेहोशी सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर होती है और ये कि हलक में गेंद सी अटकी हुई महसूस होती है। ग्लोबस हिस्टेरिकस औसत दर्जे का दर्जा हरारत, उज़लात का सख्त ना हो जाना और अजीब किस्म के पेशाब का बकसरत आना वगैरह ये बातें तशख़ीस में गलती नहीं होने देंगी। अंजाम मर्ज़ यह है कि शाज़ ही ये महल्लिक होता है, लेकिन जब तक मुकम्मल शिफा ना हो जाए अंजाम मर्ज़ की देखभाल रखनी चाहिए। इलाज तरकीबी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मरीज़ा को इसके रिश्तेदारों, सहेलियों और गर्द पेश के इलाके से जिसकी वह आदी हो चुकी है दूर रखें। दूसरे, मरीज़ा को मुकम्मल आराम दें, खुराक को बाकायदा करें और ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ खाने को दें। दिमाग और जिस्म का आराम ज़रूरी है। हर किस्म के जोश और जज्बे से परहेज़। अक्सर गुस्ल और मालिश मुफीद साबित हुई है। हमला मर्ज़ के वक्त मरीज़ के कपड़े ढीले कर दें, चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कें और काफूर या इमुनिया सुंघाएँ। मॉस्कस छोटी ताकत में खाने को दें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ की। तो सबसे पहली रेमेडी है इग्नेशिया। इग्नेशिया हिस्टेरिया के लिए होम्योपैथी में जलीलुल क़दर दवा है। अपने तजर्बात में यह हिस्टेरिया की दवा है। मुख्तसर इसकी अलामात ये हैं: बैरूनी असरात का मरीज़ा पर बेहद असर होना, मरीज़ा बारी बारी हंसती है और चिल्लाती है, ज़रा से जोश पर चेहरा सुर्ख हो जाता है, दौरेदार हंसी जो अक्सर औक़ात चिल्लाने के साथ ख़त्म हो जाती है, हलक में गेंद सी अटकी हुई महसूस होती है, ग्लोबस हिस्टेरिकस और सर में तेज़ दर्द, गोया सर की चोटी में एक मेख ठोंकी दी गई है। थूजा में भी इसी किस्म का दौरा होता है। थूजा और काफ़ी दोनों दवाओं में कनपट्टी में यकसां दर्द होता है। इग्नेशिया में जर्द पेशाब बकसरत आता है, जिससे दर्द सर को आराम हो जाता है। मरीज़ा को अफारे की अक्सर शिकायत रहती है और उज़लात में ऐंठन और तशन्नुज, हलक में गेंद सी अटकी हुई महसूस होना। यह अलामत बहुत सी दवाओं में पाई जाती है, लेकिन इग्नेशिया और एसाफोटिडा में बहुत नुमायाँ है। इग्नेशिया की तशन्नुजी अलामात ऐसी हैं, मुख्तलिफ हैं, जैसी दवा की हालत है। मुमकिन है पानी पीते वक्त हलक में हल्की सी तशन्नुजी हरकत हो जाए, या ये भी मुमकिन है कि सख्त तशन्नुजी दौरे पड़ें जिनमें क्यूपरम की तरह मुट्ठियाँ बंद हो जाएं और चेहरा नीला पड़ जाए। होश में आते वक्त मरीज़ा हमेशा एक आह भरती है और गहरा सांस लेती है।
خوف و غم اگنیشیا کے ہسٹیریا کی اہم علامت ہے۔ صدمہ طویل ہوتا ہے جس کو سہتے سہتے مریضہ عاجز آ جاتی ہے۔ دوسرا دلچسپ یا یوں سمجھیے کہ ہسٹیریائی نقطہ اگنیشیا کے متعلق یہ ہے کہ اس کے تجربات میں بہت سی متضاد باتیں پائی گئی ہیں۔ چنانچہ درد سر میں جھکنے سے آرام محسوس ہوتا ہے، دکھتے ہوئے دانت کھانے سے اچھے ہو جاتے ہیں، دکھتا ہوا حلق نگلنے سے آرام پاتا ہے، بخار میں سردی اور پیاس نہیں لگتی اور جسم برہنہ رکھنے سے تسکین ہوتی ہے۔ کھانسی بھی متضادی ہوتی ہے کیونکہ مریضہ جتنا کھانستی ہے اتنے ہی کھانسنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اور یہ صرف عزم کی کوشش سے رکتی ہے۔ اگنیشیا کو بہت سے معالج ہسٹیریا میں 100% کامیاب دوا سمجھتے ہیں۔ دوسری میڈیسن ہے ایسافوٹیڈا۔ ہسٹیریا کی خاص علامتوں میں سے ایک علامت حلق میں گیند سی اٹکی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور یہ علامت ایسافوٹیڈا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ اس دوا میں اس قسم کی معکوس خود رو اعصابی حرکت پائی جاتی ہے اور اگر کسی طرح دائمی رطوبتیں خارج ہونا بند ہو جانے سے دماغی علامات پیدا ہو جائیں تو یہ خاص طور پر مفید ہے۔ ایسافوٹیڈا کی دوسری اہم علامت یہ ہے کہ پیٹ ہو جائے۔ یہ اوپر کی طرف پھیلتی ہے اور سانس میں دقت پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے مندرجہ بالا علامتوں یعنی حلق میں کسی گولے کے اٹکنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ کوئی گیند معدے سے حلق کی طرف جاتی ہے اور قدرتی طور پر یہ شکایت زیادہ کھانا کھانے اور حرکت کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ مریضوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز منہ سے باہر نکل پڑے گی۔ بس ہسٹیریا کا دور کالنج ایسافوٹیڈا سے بخوبی دور ہو جاتا ہے۔ تیسری میڈیسن ہے میگنیشیا میور۔ میگنیشیا میور میں ان علامات سے کچھ تفاوت ہے۔ ہوا جمع ہو جاتی ہے اور گیند کی طرح اٹھ کر حلق کی طرف جاتی ہے جس سے سانس قریب قریب رک جاتا ہے، ڈکاریں آنے سے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ایسافوٹیڈا میں مریض گولا حلق سے نیچے دھکیلنے کے لیے مسلسل نگلتا رہتا ہے اور اس نگلنے کے فعل سے سانس میں دقت بڑھ جاتی ہے۔ ایسافوٹیڈا میں بے چینی اور گھبراہٹ بھی بہت پائی جاتی ہے اور مریض کی دماغی حالت بدلتی رہتی ہے، عضلات کو جھٹکے لگتے ہیں، سارا جسم حساس۔ جب رطوبتوں کا دباؤ بند ہو جانے سے ہسٹیریا کے تشنجی دورے پڑنے لگیں تو اکثر ایسافوٹیڈا درکار ہوتا ہے۔ حلق کی علامتوں سے معالج کو ایسافوٹیڈا کا خیال کرنا چاہیے۔ چوتھی میڈیسن ہے ماسکس۔ غشی یا بے ہوشی اس دوا کی خاص علامت ہے۔ جب ہسٹیریا کے دوروں میں غشی پائی جائے تو دوسری دوائیں مثلاً ایسافوٹیڈا، کوکولس اگنیشیا، نکس موسکاٹا درکار ہو سکتی ہیں، مگر اکثر صورتوں میں ماسکس کی ضرورت پیش آئے گی۔ دورے کے لیے یہ خاص دوا ہے۔ نقلی قزازی دورے بے ہوشی ماسکس کا خیال دلاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیوجز کا قول ہے کہ اس حالت کے لیے کوئی دوا ماسکس کے برابر مفید نہیں ہے اور ڈاکٹر جے ہیبراسمت نے اس کو ہسٹیریا کے لیے اشد ضروری بتایا ہے۔ عضلات کو جھٹکے لگتے ہیں اور سینے میں سخت کھنچاوٹ ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ مریضہ کا چہرہ نیلا بھی پڑ جائے، منہ میں جھاگ آ جائے اور سردی لگنے لگے۔ ماسکس میں زرد پیشاب بکثرت خارج ہوتا ہے، حلق میں گیند سی اٹکی محسوس ہوتی ہے، درد سر اور پھارے کی علامتیں اور بے ہوشی اکثر صغیرہ شمسیہ سولر پیلکس پر گیس کا دباؤ پڑنے کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ ایسی حالت میں مریضہ کو ڈکاریں بکثرت آتی ہیں اور بار بار ڈکاریں آنے سے مریضہ کو تسکین ہوتی ہے۔ ناقابل ضبط ہنسی بھی ماسکس کی ایک علامت ہے اور باری باری خوشی اور اداسی کی حالتیں بھی۔ خواہش جمع بڑھ جاتی ہے یا جنون شہوت ہو سکتا ہے۔ ہسٹیریا کے حملے یا ڈکاریں ماسکس سے دور ہو سکتی ہیں اور نازک مزاج ہسٹیریا کے مریضوں کی بلند آواز والی ڈکاروں میں یہ ہماری بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ ماسکس کی دفاعی حالت میں ملامت کرنے کا میلان پایا جاتا ہے۔ مریضہ اپنے آپ کو لان تان کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ ایک اور دوا پلیڈیم بھی ہے جس میں مریض سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اور لعنت ملامت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب غشی، دم گھوٹ دینے والے دورے، رونا، چلنا اور ہنسنا، حلق میں گیند اٹکی ہوئی محسوس ہونا، زرد پیشاب کا بکثرت آنا اور بے ہوشی کے ناگہانی حملے پائے جائیں تو ماسکس دینا چاہیے۔ اور ایک دوا جو ماسکس سے مشابہ ہے کسٹوریا ہے اور اس دوا میں بھی دماغی علامتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بہت سی صورتوں میں یہ دوا ان علامتوں کے لیے موزوں ہے جو ہسٹیریا کے آغاز سے پہلے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً چڑچڑاپن اور کمزوری۔ ہسٹیریا کی سرحد پر کھڑے ہوئے مریض کا اسٹوریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پانچویں میڈیسن ہے ٹیرنٹولا۔ حیوانی دواؤں میں جو سب کی سب ہسٹیریا جیسی دماغی علامتیں پیدا کرنے والی ہیں۔ مکڑی کے زہر اس قسم کی دماغی علامتیں پیدا کرنے میں درجہ اول میں ہیں۔ شاید ان زہروں میں سب سے زیادہ مشہور ٹیرنٹولا ہسپانیہ ہے۔ یہ دوا ہسٹیریا میں مفید ہے۔ مریضہ پر ناقابل ضبط ہنسی کے دورے پڑتے ہیں۔ دوا کی خاص علامت بے چینی ہے، ٹانگیں اور بازو کانپتے ہیں، مریض مسلسل حرکت کرتے رہنے پر مجبور، سخت حساس، حرام مغز دکھتا ہو، خصیت الرحم یعنی اووریز بہت زیادہ دکھتے ہوں، جنون شہوت کا میلان ہو۔ ہسٹیریائی مرگی میں جو بہت کم ہوتی ہے، یہ دوا مفید پائی گئی ہے۔ مکڑی کے زہروں میں سے 2 زہر ہسٹیریا کی حالت میں فائدہ پہنچائیں گے، تھریڈین اور مائی گیل۔ تھریڈین کی خاص علامت شورغل کا ناگوار معلوم ہونا اور مائی گیل کی خاص علامت راشا کی طرح عضلات کو جھٹکے لگنا ہے۔ ٹیرنٹولا ان علامات سے بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ ٹانگیں اور بازو مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں، موسیقی سے روح کو تسکین ہوتی ہے، درد سر، ناقابل ضبط ہنسی کے دورے، پیروں کی بے چینی اور چلبلے پن کے لیے ہمیشہ زنکم اور ویلیرائنا کو یاد رکھیں۔ اس حالت کے لیے ہماری بہترین دوا ہے۔ ہسٹیریا میں جب کوئی رحم کی یعنی یوٹرس کی مزمن بیماری پائی جائے تو یہ علامت عام ہوتی ہے۔ چھٹی میڈیسن ہے پلاٹینم۔ یہ دوا دوسری دواؤں سے بآسانی ممتاز کی جا سکتی ہے کیونکہ
اس میں مخصوص تکبر پایا جاتا ہے، خود بینی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے اور مریضہ ہر ایک کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ہماری میٹیریا میڈیکا کی کسی دوا میں پلاٹینم کی طرح یہ علامت اتنی نمایاں نہیں۔ ہنسی کے دورے بھی پڑتے ہیں جو بہت پرشور ہوتے ہیں۔ در حقیقت بعض اوقات یہ حالت مجنونانہ کیفیت تک پہنچ جاتی ہے۔ آلات جمع نہایت حساس، اکثر گدگدی سی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جنون شہوت۔ ان حالات کے ماتحت یہ دوا بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہسٹیریا کے دورے جو دماغی جوش سے پیدا ہوں پلاٹینم سے دور ہو سکتے ہیں۔ غذا کی نالی میں کھنچاوٹ ہوتی ہے اور دم گھٹتا ہے، پلاٹینم کو اپنی مندرجہ بالا دماغی حالت کے ذریعے اگنیشیا سے بآسانی ممتاز کیا جا سکتا ہے۔ اگنیشیا جذبات کا زیادہ اظہار نہ کرنے والی مگر پلاٹینم متکبر اور سخن ساز ہوتی ہے۔ اداسی اور غمگینی بھی پلاٹینم میں پائی جاتی ہے۔ مریضہ افسردہ، پژمردہ، رونے کو تیار، دماغی انتشار کے باعث بے خوابی۔ ہائیوسائمس کا مقابلہ پلاٹینم سے کیجیے۔ ہائیوسائمس میں بھی جنون شہوت ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہائیوسائمس شدت جنون سے اپنے آپ کو برہنہ کر دیتا ہے۔ متکبرانہ دماغی حالت ہمیشہ پلاٹینم کو ممتاز کر دے گی۔ پلاڈیم پلاٹینم سے بہت مشابہ ہے۔ اکثر حالتوں میں پلاڈیم تکبر کے فقدان اور عجز و انکسار کی موجودگی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ ساتویں میڈیسن ہے ویلیرائنا۔ ویلیرائنا ایلوپیتھی میں ہسٹیریا کے لیے اکثر استعمال ہوتی ہے اور ایلوپیتھک علاج کا ایک اہم جز ہے۔ ہومیوپیتھی میں بھی یہ دوا اپنی علامات کے مطابق خاصا فائدہ پہنچاتی ہے۔ ٹیرنٹولا کی طرح اس دوا میں بھی مریض لگاتار حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن اس مسلسل محنت سے درد سر ہو جاتا ہے اور معمولی سے معمولی درد سے غش اور ایسا احساس گویا معدے سے کوئی گرم چیز اٹھ رہی ہے۔ اس سے سانس میں دقت پیدا ہوتی ہے، خوف، جسم پر لرزہ اور دل کا دھڑکنا بھی ساتھ ہی پایا جاتا ہے۔ ویلیریانا میں دماغی جوش بھی عام طور پر پایا جاتا ہے۔ مریضہ خوش و خرم، زندہ دل اور باطنی گرمی کا احساس بھی اکثر موجود۔ حلق میں گیند سی اٹکی ہوئی محسوس ہونا، بہت سے درد جو گنٹھیا سے مشابہ، دماغی ہیجان سب سے نمایاں علامت ہے اور جب اس کے ساتھ معدے سے اٹھتی ہوئی گرمی کا احساس ہو تو یہ دوا بخوبی ممتاز کی جا سکتی ہے۔ مریضہ کی بدلتی ہوئی حالتیں بھی جو اس دوا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں نظر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ ہسٹیریائی عادت کے لیے یہی دوا مناسب معلوم ہوتی ہے۔ آٹھویں میڈیسن ہے نکس موسکاٹا۔ یہ بھی ہسٹیریا میں ہماری اچھی دواؤں میں سے ایک ہے۔ نازک مزاج ہسٹیریائی عورتوں کے لیے جو ذرا سی دیر میں اداس اور ذرا سی دیر میں خوش نظر آئیں، یہ دوا خاص طور پر موزوں ہے، لیکن اس کی خاص علامتیں نیند کا زیادہ ہونا، پیٹ کی پھیلاوٹ اور منہ کی خشکی ہے۔ غشی کے حملے بھی ہوتے ہیں۔ مریضہ ذرا سی محنت سے تھک جاتی ہے۔ مسلسل دماغی کشمکش جو اگنیشیا سے صرف اس بات میں مختلف ہے کہ اگنیشیا کا دماغی اضطراب دورے دار ہوتا ہے۔ پھیلاوٹ کی علامتیں جو بالعموم کھانے کے بعد پیدا ہوتی ہیں لائکوپوڈیم اور کاربو ویجیٹیبلز کا خیال دلائیں گی، لیکن واضح رہے کہ ان دواؤں میں نکس موسکاٹا کی پھیلاوٹ کا ہسٹیریائی جز موجود نہیں۔ نکس موسکاٹا میں خشک عصبی ہسٹیریائی کھانسی، سینے کا دباؤ اور غشی کے دورے بھی پائے جاتے ہیں۔ غشی کا میلان دوا میں بالکل عام ہے۔ ڈاکٹر بیلیس کا قول ہے کہ ہسٹیریا خصوصاً گولے دار ہسٹیریا میں بھی چند دوائیں نکس موسکاٹا کی طرح مفید ثابت ہوئی ہیں۔ وہ نمبر 3X یا نمبر 6X کی سفارش کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہسٹیریا کے شدید دوروں میں کیمفر کا ایک قطرہ مصری کے ٹکڑے پر ڈال کر 5 یا 10 منٹ کے بعد دینا چاہیے۔ یہ غالباً پیلیٹیو ہے کیونکہ کیمفر میں ہسٹیریا کی کوئی خاص علامت نہیں پائی جاتی۔ نویں میڈیسن ہے جیلسیمیم۔ اس دوا میں چند نمایاں علامات جو ہسٹیریا میں اس کا فائدہ مند ہونا ظاہر کرتی ہیں۔ ہسٹیریا کے دوروں میں جب مرفار سکڑ جائے تو یہ خاص طور پر مفید ہے۔ جسم میں بے چین، دماغ چڑچڑا، رگوں میں جوش، نیم غنودگی، سستی اور کمزوری، حلق میں گولا سا اٹکا ہوا محسوس ہونا جو نگلا نہیں جا سکتا، زرد پیشاب سے بکثرت آنا۔ یہ دوا مرد اور عورت دونوں جنسوں کے ہسٹیریا میں مفید ہے۔ عورتوں کے ہسٹیریا میں خاص طور پر مفید ہے ہڈی کا سخت ہو جانا جو جیلسیمیم کی خاص علامت ہے۔ دماغی جوش والی ہسٹیریائی عورتوں میں اکثر پایا جاتا ہے، بس یہ دوا اس حالت میں مفید ہے۔ ٹانگوں اور بازوؤں کا سن ہو جانا، خوف و تشویش بھی کبھی کبھی پایا جاتا ہے۔ سستی، طبیعت کی بے کیفی اور بدمزگی ہمیشہ موجود ہے۔ ہسٹیریا کے دوروں کے اختتام پر پانی کی طرح شفاف پیشاب کا بکثرت آنا سلفر میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہسٹیریا کی عام حالت ہے اور کسی خاص دوا کا رہبر سمجھتے ہوئے ہم اس علامت پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ خون کی رگوں میں خراش اور ہسٹیریا کے مریضوں میں پیشاب کی مسلسل حاجت بھی جیلسیمیم کی علامت ہے۔ 10ویں میڈیسن ہے پلسٹیلا۔ پلسٹیلا میں ہسٹیریا کی علامتیں بالکل نمایاں ہیں۔ کھنچاوٹ، وہاں کوئی چیز بولنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مریض کی علامت و احساسات میں ایک مسلسل تبدیلی اور یہاں بھی پانی کی طرح صاف و شفاف پیشاب کا پلسٹیلا کے محتاج ہوتے ہیں۔ غشی کے دورے عام ہوتے ہیں جو اکثر مینسز بند ہو جانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ 11ویں میڈیسن ہے سیپیا۔ سیپیا بھی ہسٹیریا کی مشہور دوا ہے جبکہ یوٹرس میں کوئی خرابی موجود ہو، لیکن سیپیا اپنی عام علامات کے ذریعے بآسانی پہچانی جا سکتی ہے۔ سن بلوغت کے ہسٹیریا کے لیے ایپس بھی مفید ہے جبکہ مینسز بند ہو گیا ہو، مریض کمزور اور سست ہو اور ہاتھ سے چیزیں گرا دیتی ہو۔ 12ویں میڈیسن ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا تب مفید ہے جبکہ مریض پرجوش ہو، شورغل بہت مچائے، چہرہ سرخ، پتلیاں پھیلی ہوئی اور دوا کی عام علامتیں موجود ہوں، دورے کی حالت میں اجتماع خون ہوتا ہو اور شکل وحشیانہ۔ ہائیوسائمس اپنے آپ کو برہنہ کر دینا چاہتا ہے، شاید جلد کے بے حد حساس ہونے کے سبب احمقانہ ہنسی
اور عضلات کو جھٹکے لگنا۔ اسٹمونیا میں مریض معمل اور بے سروپا خیالات سے لبریز ہوتا ہے، مگر یہ دونوں دوائیں ہسٹیریا کے علاج میں بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ 13ویں میڈیسن ہے کالیفاس۔ یہ بائیوکیمک دوا ہسٹیریا کے علاج میں نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔ ناگہانی یا شدید جوش سے پیدا شدہ حملوں یا نہایت نازک مزاج مریضوں کے اشتعال میں اس دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ گولے دار ہسٹیریا موجود ہوتا ہے، چیخنے چلانے، ہنسی اور جمائیوں کے دورے، تشنجی دورے جن میں بے ہوشی، پیٹ بڑھا ہوا، ذرا سا دباؤ ڈالنے سے بھی دکھتا ہو۔ کالیفاس کی علامت ذہن نشین رہنی چاہیے۔ دماغی خوف بغیر کسی سبب کے، مریض ہر چیز کے تاریک پہلو کو دیکھتا ہے، آہیں بھرتا ہے، مایوس، بے قراری، چلبلاپن اور جسم کانپتا ہوا۔ 14ویں میڈیسن ہے ایگنس کاسٹس، جبکہ شہوت انگیزی کی شکایت اکثر رہتی ہو۔ 15ویں میڈیسن ہے اناکارڈیم، جہاں دو خواہشیں جو ایک دوسرے کی متضاد ہوں پائی جائیں۔ 16ویں میڈیسن ہے کیکٹس، جب ہسٹیریائی علامات ہوں، مثلاً اداسی، بغیر کسی سبب کے رونا، چلانا، تسلی و تشفی سے تکلیف میں زیادتی، خاموشی کی خواہش و جستجو، موت کا خوف، سارا جسم آہنی تاروں میں محبوس محسوس ہوتا ہے۔ 17ویں میڈیسن ہے کوکولس، طبیعت بے حد حساس اور غشی۔ 18ویں میڈیسن ہے آرسنک، جبکہ ہسٹیریائی دما موجود ہو۔ 19ویں میڈیسن ہے کولوفائلم، ہسٹیریا کے ساتھ مینسس کا درد سے آنا۔ 20ویں میڈیسن ہے اسٹکٹا، خون ضائع ہونے کے بعد ہسٹیریا۔ 21ویں میڈیسن ہے کینابس انڈیکا، ہسٹیریا کے علاج کے لیے یہ دوا میٹیریا میڈیکا میں کسی اور دوا سے بہتر اور مفید تر ہے۔ مختلف علامات مختلف دواؤں کا خیال دلا سکتی ہیں، اور ہسٹیریا اور اس کی گوناگوں حالتوں کا علاج جتنا ہومیوپیتھی کرتی ہے، دنیا کی تمام طبیں بحالت مجموعی نہیں کر سکتی۔ اپنے سمٹم کے مطابق کوئی بھی ایک میڈیسن لے کر 30 پوٹینسی میں لے لیں اور 1 چمچ پانی میں 5 قطرے ڈال کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔